बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं बैरिस्टर मकसूबा बुखारी हूँ और ये सिलसिला जारी है इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब के बारे में कि दुनिया ने उनको नहीं समझा। अली को समझना तो वाकई नामुमकिन सी एक बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने समझने की कोशिश की और वो नहीं समझ सके। जनाब अली इब्न अबी तालिब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में इमाम शाफ़ी ने अपनी कब्र पे लिखवाया हुआ है कि शाफ़ी ने सारी उम्र कोशिश की लेकिन वो अली को नहीं समझ सका। लेकिन मेरी ये कोशिश समझने की तो नहीं है, मैं समझ ही नहीं सकती, लेकिन मैं इतना करना चाह रही हूँ कि कम से कम जिन लोगों को कोई भी उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, सिवाय वो जो टेक्स्ट बुक की किताबें हैं उसके अलावा कोई अगर मालूमात हैं तो वो मैं बांट सकूं, और अल्लाह ताला मेरी ये खिदमत कबूल करे और इसका अजर जो है वो मेरे वालिदैन को दे, क्योंकि उन्होंने ये बीज जो है मेरे दिल में डाला था। आप इनके बारे में बात करना जो है ना वो ऐसा है जिस तरह समंदर को एक छोटे से कूजे में डाल दिया जाए, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। आज जो मैं बातें उनके बारे में करना चाहती हूँ वो उनकी गवर्नेंस के बारे में है और उनके इंसाफ के बारे में है, और ये वो जुज़ है इनकी पर्सनैलिटी का जिससे इनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। एक सिर्फ एक जो है जंगों में लड़ने वाला नहीं, और एक वो नहीं जिसके कौल हम ख़रीद के एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं और बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये एज ए पर्सन कौन थे अली? अली वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर खलीफा के दौर में इंसाफ के तराजू में अपना बहुत हिस्सा डाला। और हज़रत उमर का वो फेमस कौल कि अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हज़रत अली जो है उन्होंने फ़ैसले करने शुरू किए थे, और उनका तरीक़ाकार जो फ़ैसलों का था, करने का था, वो ऐसा था कि जो शायद आजकल की जो हमारी है जूरिस्प्रूडेंस शायद वहीं से आती है कि एक प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ को वो सुनते हैं, पटिशनर प्लेंटिफ उसको वो सुनते थे, उससे सबूत मांगते थे, दोनों पार्टियों को इकट्ठा बिठाते थे, उनसे उनके किरदार को जो था वो उनके ट्राइब्स को नहीं देखा जाता था, बल्कि सिंपली उनको देखा जाता था कि वो क्या गुफ्तगू है उनकी क्या एलिगेशंस है और क्या वो साबित हो सकती हैं कि नहीं। विटनेसेस को देखा जाता था और फिर विटनेसेस से अलग अलग पूछा जाता था इस तरीके से कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे, और अगर किसी बारे में शक होता था तो वो उसकी इंक्वायरी होती थी उसके कबीलों से, उसके हमसायों से, उसके रिश्तेदारों से। तो इंसाफ जो था वो ऐसा था कि लोग देख के हैरान रह जाते थे। आपने फेमस किस्से तो सुने ही होंगे। एक फ़ैसला तो हज़रत अली का बहुत मशहूर है, वो ये है कि दो औरतों ने एक बच्चे को क्लेम कर रही थी और वो दोनों कहती थी कि ये हमारा बच्चा है। तो मौला अली ने फरमाया कि ठीक है, इस बच्चे को मैं चीर देता हूँ, आधा तुम ले लो आधा वो ले ले। एक ने कहा कि ठीक है, और दूसरे ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा औलाद नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, आप इसको दे दें। तो इमाम ने फरमाया कि ये इसकी असल माँ है, क्योंकि वो उसको तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर सक रही। इसी तरह एक हद का वाक़या आता है। एक खातून थी, वो एक दफ़ा हज़रत अली के पास आई और कहने लगी कि मौला मैंने ज़िना की है, आप मुझे सज़ा दें। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारा हमल है? उस औरत ने कहा जी। उन्होंने फरमाया कि तुम जाओ और जब बच्चा पैदा हो जाए तो वापस आना। 9 महीने गुजर गए, वो औरत फिर आई और उसने आके कहा कि इमाम मैंने ज़िना किया है, बच्चा पैदा हो गया हुआ है, अब आप मुझे सज़ा दें। उन्होंने फरमाया कि जब तक तुम दूध पिला रही हो, जब तक पिलाती रहो, जब तक तुम्हें सज़ा नहीं हो सकती। वो फिर आ गई कुछ अरसे के बाद कि मैंने दूध पिलाना अब ख़त्म कर दिया है और अब आप मुझे सज़ा दें। तो इमाम ने फरमाया कि इसकी किफ़ालत कौन करता है? तो उस औरत ने कहा कि मैं करती हूँ। उन्होंने फरमाया कि ठीक है, जब तक उसकी किफ़ालत पूरी नहीं होती, जब तक तुम ना आओ। जब वो बाहर गई तो उसको कुछ लोग मिले और उसने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मैं बार बार आती हूँ और कहती हूँ कि मुझे सज़ा दें, और ये
امیر المومنین جو ہے یہ مجھے کوئی نہ کوئی بات کر کے ٹال دیتے ہیں. اب مجھے کہا ہے کہ جب تک بچے کی میں کفالت کر رہی ہوں جب تک وہ مجھے سزا نہیں مل سکتی. جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کفالت کر لیں گے, وہ عورت کو واپس لے کے آئے. تو امام نے بہت غصہ کیا ان لوگوں سے, اور انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی کفالت نہیں, جب تک کفالت ہوگی, میں اس کو بار بار بھیج رہی ہوں اور تم لوگوں نے اس کو بلا لیا ہے. تو انصاف اور محبت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اسی طرح کا ایک پرانا واقعہ ہے جو کہ حضرت عمر کے زمانے کا ہے کہ کسی یہودی نے الیج کیا کہ اس کا جو آرمر ہے وہ حضرت علی نے چوری کر لیا ہے. نہیں سوری, انہوں نے اس کے پاس ایک آرمر تھا اور حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرا ہے. اس نے کہا یہ میرا نہیں, یہ ان کا نہیں ہے, یہ تو میں نے خود خریدا ہے. بہرحال معاملہ چلا گیا خلیفہ کے پاس, اور حضرت عمر نے کہا مولا علی کو کہ ابو الحسن تم یہاں آ کے کھڑے ہو. تو حضرت علی کو بہت غصہ آیا, بہت شدید غصہ آیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں غصہ آیا ہے, میں نے تو آپ کو عزت بخشی ہے. انہوں نے کہا اسی لیے مجھے غصہ آیا ہے کہ تم نے مجھے عزت بخشی ہے, اس یہودی کے سامنے تم نے مجھے عزت بخشی ہے, جبکہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایکول ہونی چاہیے تھی. اور پھر وہ حضرت علی وہ مقدمہ ہار گئے تھے, وہ مقدمہ ہار گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. بعد میں اس یہودی نے کہا کہ آپ اگر کہہ دیتے تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا, لیکن انہوں نے فرمایا کہ لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو یہ تھا ان کا انصاف. اب ان کی گورننس کیسی تھی؟ گورننس ایسی تھی کہ جب ان کی خلافت ہوئی تو انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا. کوفہ جو تھا وہ شام کے قریب تھا, اور دوسرا وہ فوجیوں کا ایک اڈا تھا. اور کیونکہ حالات جو تھے وہ معاویہ کے ساتھ سنگین تھے, تو اسی کو بہتر سمجھا گیا کہ کوفے کو دارالحکومت بنایا جائے. جب امام پہنچتے ہیں کوفے میں اپنے بچوں کے ساتھ, تو وہ کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ اے لوگو دیکھ لو کہ میں کیا سامان لے کے آیا ہوں, اور جب میں یہاں سے جاؤں اور اگر میرے پاس اس سے زیادہ سامان ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ان کی شفقت, ان کی جو رحم دلی ہے وہ بیونڈ کمپریہنشن ہے. اور کیوں نہ ہوتی, کیونکہ وہ رسول کے پالے ہوئے تھے, وہ رسول کا دوسرا عکس تھے. اب جو کچھ واقعات, بہت واقعات ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا, کم سے کم میں تو نہیں کر سکتی, ایک سیشن میں تو کوئی بھی بیان نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ واقعے میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو ایک عیسائی آدمی جو تھا, بزرگ آدمی, وہ بھیک مانگ رہا تھا. مولا علی کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے پوچھا یہ آدمی بوڑھا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایک عیسائی ہے اور کسی کے فلاں کے گھر کے ساتھ پہلے کام کیا کرتا تھا, لیکن کیونکہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس نے اس کو فارغ کر دیا ہے. انہوں نے اس کے مالک جو امپلائر تھا اس کو بلایا اور کہا کہ اس شخص نے تمہیں ساری عمر پیسہ کما کے دیا, اس شخص نے ساری عمر تمہارے ساتھ محنت کی, اور اب کیونکہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم نے اس کو فارغ کر دیا ہے. یہ تمہارا فرض ہے کہ اب یہ بوڑھا ہے تو تم اس کی کفالت کرو. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ پینشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ اولڈ ایج پینشن, وہ یہاں سے آتی ہے کہ اگر وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے, اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کی کفالت جو ہے وہ اس شخص پہ جب بھی لازم ہوتی ہے. دوسرا واقعہ جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ایک عورت کا. ایک عورت جو تھی وہ پانی کی مشک لے کے اٹھا کے کندھے پہ, کافی بھاری, وہ گھر لے کے آ رہی تھی پانی. تو امام نے اس کو دیکھا اور امام نے اس عورت کو کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. اس عورت نے مشک ان کو دے دی, وہ اس کے گھر داخل ہوئے اور مشک رکھی تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں کا انتظار کر رہے تھے. امام نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ تنہا رہتی ہیں ان بچوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میرے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے اور اب میں ہی ان بچوں کی ذمہ دار ہوں. امام نے وہاں سے آ گئے, لیکن اگلے دن وہ روٹی پکا کے, اور یہ آپ مردوں کے لیے ہے, خود ہاتھ سے اپنی روٹی پکا کے
گوشت لے کے، کھجوریں لے کے اس عورت کے گھر پہ آئے اور کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا پکا دیتا ہوں. تو اس عورت نے کہا نہیں، کھانا تو میں پکا لوں گی، تم ایسا کرو کہ تم ان بچوں کو سنبھالو اور ان کے ساتھ ذرا دل لگاؤ. تو امام نے اس عورت کے گھر کی کام کیے، ان بچوں کو سنبھالا، ان کی دیکھ بھال کی، اور جب کھانا پک گیا تو وہ عورت بڑبڑات رہی تھی اور بول رہی تھی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم کتنے اچھے انسان ہو کہ تم نے میری مدد کی، تم مجھے کھانا لا کے دے رہے ہو، تم میرے بچوں کا دھیان رکھ رہے ہو. ایک وہ ہے حاکم امیر المومنین علی، جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امام جو تھے وہ نوالے توڑ توڑ کے اس کے بچوں کے منہ میں ڈال رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ گھرانہ میری نظر سے رہ گیا تھا تو مجھے معاف کر دینا. اتنے میں اس کی ایک ہمسائی آتی ہے اور وہ کہتی ہے، وہ پہچان لیتی ہے امام علی کو، اور وہ کہتی ہے اس گھر والی عورت سے کہ ہائے ہائے، یہ تو امیر المومنین ہے. تو اس عورت کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مولا مجھے معاف کر دے. تو امام اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، معافی کی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض تھا. مدینے کی جو کوفے کے جو جتنے بھی یتیم تھے وہ امام کے اولاد سے بھی پیارے تھے. امام فرماتے تھے ان بچوں کو، روز ان کو پیار کرتے تھے، روز ان سے ملتے تھے. اور یہ مشہور تھا کہ امام نے فرمایا ہوا ہے کہ جو بھی یتیم بچہ ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس کا باپ کون ہے تو وہ ان کو بتائے گا کہ ان کا باپ علی ہے. علی کہ اپنے گھر میں کھانا پکے نہ پکے، اپنے بچوں کو کھانا ملے نہ ملے، ان بچوں کو ضرور ملتا تھا. یہ وہ امام ہے جو کہ جن کے بیٹے کا دسترخوان جو ہے، امام حسن کا دسترخوان جو ہے وہ مشہور ہے، اور 15 رمضان کو جو ہے ان کا دسترخوان لگایا جاتا ہے. لیکن ان کے اپنے وہ خود جو ہیں وہ ہیں جو کہ جو کی سوکھی روٹی کھا کے پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں. آپ نے وہ فیمس واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا جو کی روٹی کھا رہا ہے. تو وہ اس کے پاس اچھا لگا، اس کو وہ بزرگ آدمی اچھا لگا. وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو کی روٹی کھا رہا ہوں، تم کھاؤ گے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں اچھا کھانا، تازہ کھانا کھانا چاہتی ہو؟ اس آدمی نے کہا بالکل کھانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ وہاں ذرا آگے جاؤ، دیکھنا وہاں پہ ایک دسترخوان لگا ہوگا. جب وہ وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک دسترخوان ہے اور وہ وہاں پہ ہر طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. وہ کھاتا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا چھپاتا جاتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اے آدمی، تو آرام سے کھانا کھا، اگر تیرے گھر میں کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی تجھے مل جائے گا. اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے اپنے گھر کے لیے نہیں چاہیے، لیکن ایک بوڑھا آدمی ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ پرانی اکڑی ہوئی جو کی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کر کھا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا تازہ کھانا اس کو بھی دے دوں. بھلا آدمی لگتا ہے، نیک انسان لگتا ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ اے آدمی، تجھے پتہ نہیں یہ انہی کا دسترخوان ہے، یہ امام علی کا دسترخوان ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ امام حسن کے دسترخوان سے ہے. یہ پیسے جو تھے یہ ان کے بیت المال کے نہیں تھے. یہ پیسے وہ تھے جو کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اور مال آتا تھا، مال غنیمت، تو جب کہ لوگوں نے مختلف مکانات بنا لیے تھے اور بہت چیزیں حاصل کرنی تھی دنیاوی، تو اس گھرانے نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا اور اس ٹرسٹ میں وہ خود کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ سارا ٹرسٹ جو تھا وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے، ان کی مدد کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب آتی ہے گورننس کے اوپر. گورننس جو تھی وہ ان کی بالکل مختلف انداز کی تھی. ان کے زمانے میں جب کہ یہودیوں پہ اور عیسائیوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس لگا کرتا تھا، امام نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ بیت المال کا تمام خزانہ جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اگر وہ حقدار ہے تو اس کو ملے گا. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا، فرق نہیں ڈالا کہ کون یہودی ہے، کون مسلمان ہے اور کون عیسائی ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، کیونکہ ایک ایمان کا رشتہ ہوتا ہے بھائی کا اور ایک انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے. اور یہ بات انہوں نے
اپنے وہ فیمس خط میں لکھی ہے جو کہ انہوں نے مالک اشتر کو بھیجا تھا۔ مالک اشتر کا جو خط ہے وہ ایک بنیاد ہے گورننس کی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پڑھنا چاہے اس کو اس کو حیرانگی ہوگی کہ کس قسم کی حکومت تھی جس کا امام علی جو تھے وہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی پھر حکومت کتنی ہوگی۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ خود الٹیمیٹلی وہ خود ریویو کرتے تھے۔ انہوں نے کسی کو سزا بھی ہونی ہے، کسی کو کوئی اور ایکسٹراڈنری بات ہو رہی ہے تو اس کو وہ سبجیکٹ ٹو ہز اون ریویو ہوتا تھا۔ مالک اشتر ان کا بہت قریبی آدمی تھے اور ان کے قریبی صحابیوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ ان کے کچھ صحابی جو بہت قریبی تھے ان میں سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری جو ہمیشہ ان کے ساتھ لائل رہے، لیکن جو اس وقت جو ساتھی تھے جب وہ خلیفہ بنے تو وہ ان میں میسم تھے، قمبر تھے، کمیل تھے اور یہ مالک اشتر تھے۔ مالک اشتر کو انہوں نے مصر کا گورنر مقرر کیا تھا، اور مصر کی بہت زیادہ آبادی جو تھی وہ عیسائی تھی۔ تو امام نے ان کو وہ جو خط لکھا اور وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہارا چہرہ اسلام کا چہرہ ہے، لوگ جب تمہیں دیکھیں گے جو تمہارا عمل ہوگا وہ اسلام کا عمل ہوگا، اس لیے تم نے بہت احتیاط سے چلنا ہے کہ دیکھو تمہارے عمل میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی، یہ مائنورٹی رائٹس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، جس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اقلیت میں ہوتا ہے تو اس کی دل آزاری ہو۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے کہ برادر ان فیتھ اینڈ برادر ان ہیومینٹی، تو جو بات مولا کر رہے ہیں وہ انسانیت کی ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے، اور مجھے آپ کو کچھ حصہ آپ کو سنانا چاہیے۔ یہ میں پڑھ رہی ہوں اس سے نہج البلاغہ سے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں، رعایا کے دل میں اپنے اندر رحم، الفت اور لطیف محبت کو جگہ دینا، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا کہ انہیں نگل جاؤ، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو میسج ٹو ہیومینٹی ہے، انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا۔ مخلوق خدا، ٹھیک ہے، ان کی لرزشیں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں میں جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہو جائے گی، تم ان کی طرف سے عفو اور درگزر سے کام لینا۔ اور پھر بعد میں آتا ہے کہ اس کی عفو اور رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تمہیں کسی کو معاف کر دینے پہ پچھتانا اور سزا دینے پہ اترانا نہیں چاہیے۔ پھر اس خط کو جاری رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، بہت کافی ڈیٹیلڈ خط ہے جو میں تو کچھ حصے پڑھ رہی ہوں۔ ایک کس قسم کی آپ کو وزراء رکھنے چاہیے، اور یہ ہماری دیکھیے آپ پاکستان کی سیاست میں اور آج کل دنیا بھر کی سیاست میں کہ ہم لیتے ہیں الیکٹیبلز آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت پرانے ہیں، ان کو بہت ایکسپیرینس ہے، یہ چاہے مشرف کے ساتھ تھے یا ضیاء کے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے یہ ووٹ لیں گے تو ان کو لکھیں۔ آپ دیکھیں کہ امام کیا فرماتے ہیں، اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا۔ بخیل ہوتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے، وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کے خطرے دلائے گا، اور نہ کسی بزدل سے مشورہ لینا کیونکہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا، نہ کسی لالچی سے مشورہ لینا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سج دے گا۔ یاد رکھو کہ بخل، بزدلی، ہرس اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں شریک ہے۔ تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے دیکھیے، تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ وہ گناہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے، مگر کم سے کم وہ ان کے گناہوں اور مثل ہوں گے، مگر ان کی طرح گناہوں میں دبے ہوئے نہیں ہوں گے، جنہوں نے کسی ظالم کی اس ظلم میں مدد کی ہو اور نہ کسی گناہ گار کے اس گناہ میں ہاتھ بٹایا ہو۔ اس کا بوجھ تم پہ ہلکا ہوگا اور یہی تمہاری بہترین معاونت ثابت ہوگی۔ تو برادر ان فیتھ، برادر ان ہیومینٹی، دنیا نے علی کو نہیں سمجھا۔ میں جسٹس نہیں کر سکتی، میں انصاف نہیں کر سکتی ان ویڈیوز میں۔ میں نے صرف آپ کو ایک ہلکا پھلکا خاکی کا بھی بہت ہی ہلکا خاکہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کل 19 رمضان ہے اور کل شب ضربت ہے، اور جو کہ 21 رمضان میں شہادت میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہم کل بات کریں گے امام کے آخری رات کو، جس میں انہوں نے ضربت سے پہلے کی رات کو، اور ان کی کیا حالات تھے، اور پھر جب ان کو ضربت لگ گئی تو پھر ان کا کیا عمل تھا۔ دیکھتے رہیے۔ خدا حافظ۔